शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ, जिन्हें आप लोग एंजॉय भी करेंगे और उनसे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इंडिया असम से मेरे एक लिसनर शेयर कर रहे हैं। वो अपना नेम ऑन एयर नहीं करवाना चाहते। वो कहते हैं कि हम लोगों के घर से थोड़ा ही दूर कुछ फार्म हाउस था। वहां पर उस फार्म हाउस पर क्वार्टर्स बने हुए थे। वहां पर उन लोगों को रखा जाता था, उन लोगों की फैमिलीज रहती थी जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। वो क्वार्टर्स काफी ज्यादा पुराने हैं। उनमें से कुछ क्वार्टर्स अब इस तरह से हो चुके हैं जैसे वो खंडर होते हैं, क्योंकि वो सारा एरिया, वो सारी जगह ही अबेंडेंड है। उसकी पिक्स भी लिसनर्स मैं शेयर कर रही हूँ, साथ साथ आप लोग देखते जाएंगे। फ्रंट गेट से आगे ही वो सारा फार्म हाउस शुरू हो जाता है, जहाँ पर उन क्वार्टर्स की बिल्डिंग्स हैं। वहाँ पर अभी भी उन क्वार्टर्स में 2 फैमिलीज रहती हैं, क्योंकि वो इतना उनकी इफोर्ड नहीं है कि वो रेंट पर अलग घर लेकर रहें, और उनको जॉब भी करनी है, इसलिए मजबूरी उनको वहीं पर रहना पड़ता है। ये जो आप लोग जो फोटोज देख रहे हैं, जो आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो हैं जो खंडर हो चुका है। वो जगह क्यों खाली हुई? वहाँ पर लोगों के साथ, वहाँ पर जो लोग रहते थे उनके साथ अजीबो गरीब वाकयात होते थे। इस फार्म हाउस के यानी इन क्वार्टर्स की बैक साइड पर तालाब भी है और वहाँ पर एक कुआं भी है। लोगों का ये कहना है, जो वहाँ पर मुकीम थे, वो ये कहते हैं कि रात के टाइम उस तालाब में बाकायदा किसी के कूदने की आवाज़ आती थी। जैसे रात के टाइम उस तालाब में कोई नहाता है, और उस कुएं के ऊपर से रात के टाइम पानी वाली बाल्टी भी बाकायदा फेंकने की आवाज़ें आती थी। जब लोग गौर करने की कोशिश करते थे तो वहाँ पर आधी रात के टाइम उन खंडरात में, ये जो खंडर नुमा जो क्वार्टर है, इनकी बिल्डिंग्स में छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आते थे। दिन ब दिन वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे। लोग रात के टाइम अपने घर और विंडोज लॉक करके सोते थे, दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोते थे, मगर जब सुबह जागते थे उनके घर के खिड़कियां दरवाजे खुले हुए होते थे। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि वहां से कोई भी सामान वगैरह चोरी नहीं होता था। अब ये वाले जो बिल्कुल क्वार्टर बंद हो चुके हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं, इनके तो खिड़कियां दरवाजे भी गिर चुके हैं। इनके सामने वाले जो क्वार्टर्स हैं, वहाँ पर अभी भी सिर्फ 2 फैमिलीज रहती हैं इस पूरी जगह पर। वो किस तरह से वहाँ सरवाइव करते होंगे, किस तरह से वो रात को दिन रात वहाँ पर गुजारते होंगे, क्योंकि रात होते साथ ही वहाँ पर उस पूरे फार्म हाउस में, उस पूरी जगह पर कोई ना कोई जाग जाता है, जो वहाँ पर बाकायदा चलता फिरता नजर आता है। लोगों का ये कहना है कि आधी रात के टाइम जब किसी के तालाब में कूदने की और बाकायदा कुएं पर पानी भरने की आवाज़ आती थी, तो कुछ लोगों ने तहकीक करनी चाहिए कि हम लोग देखते हैं आखिर वहाँ पर है क्या। तो वहाँ पर उनको चलता फिरता कोई नज़र भी आता है, जो उस कुएं के पास जाकर या उस तालाब के पास जाकर गायब हो जाता है। वहाँ पर कौन रहता है? वो जगह इतनी असेफ ज़दा है, इतनी हॉन्टेड है कि उसने उस जगह को खंडर बना दिया है। वो इतने कदीम पुराने क्वार्टर्स जो आप देख रहे हैं, अब ये खंडर बन चुके हैं। इसके बावजूद वहाँ पर अभी भी वो लोग जो मजबूर हैं, जिनके इतने फाइनेंसेस नहीं है, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियल कि वो किसी जगह पर मूव कर सकें, जॉब भी रखनी है और वहाँ पर रहना भी है। उन सब लोगों के लिए भी दुआ है कि अल्लाह उन सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर पता हो कि आप लोगों के अलावा भी कोई और रहता है, और वो कौन रहता है जिससे हम इंसान डरते हैं, क्योंकि वो इंसान को नज़र नहीं आते मगर इंसान उन्हें नज़र आते हैं। वो इंसानों को कभी डराते हैं और कभी अपने होने का एहसास दिलाते हैं। हो सकता है वो जो क्वार्टर्स अब खंडर बन चुके हैं, वहाँ पर जन्नात रहते हों, वहाँ पर उनकी फैमिलीज रहती हों, वहाँ पर उनके बच्चे रहते हों। तो जब रात के टाइम इंसान अपने घरों में चले जाते हैं तो वो उस टाइम जाग जाते हैं, क्योंकि मगरिब के बाद तो ये आज़ाद होते हैं। बहुत से लोगों का ये भी वहाँ पर कहना है कि जो लोग वहाँ पर अभी रहते हैं, कुछ ऐसे लोग वहाँ पर आते हैं, कुछ ऑफिस भी है उस जगह पर, जो डे टाइम तो अपनी जॉब करके शाम को वो चले जाते हैं।
مگر 2 فیملیز ابھی بھی وہاں پر رہتی ہیں. اللہ ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. میری دعا ہے ان سب کے لیے. اب اس طرح سے آپ لوگ ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں ان کے سراؤنڈنگ میں بہت گرینری ہے. یہ بالکل ایک ایسی جگہ ہے جیسے جنگل ہے, ویرانہ جنگل, کنواں, تالاب. جنات کے رہنے کے لیے آئیڈیل پلیسز ہیں یہ جگہ, جہاں پر ویرانہ ہوتا ہے, جہاں پر جنگلات ہوتے ہیں, بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں, قدیم پرانے درخت ہوتے ہیں, جہاں پر کنواں ہوتا ہے, جہاں پر یہ تالاب, ندی, نالے ہوتے ہیں, وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے. پھر یہ بلڈنگز جو کہ تاریخی ہے, جو کہ پرانی ہے, پتہ نہیں یہاں پر کتنی فیملیز آئی ہوں گی, کتنے لوگ رہے ہوں گے, ان کی زندگیوں میں کیا کیا کچھ ہوا ہوگا کہ وہ لوگ ان جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. لیکن وہ لوگ جو مجبور ہیں یہاں پر رہنے کے لیے, ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. یہ میرے ایک لسنر نے انڈیا سے کچھ واقعات اور یہ تصویریں شیئر کی تھیں. بہت شکریہ آپ کا. لسنرز, بعض اوقات کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں جو انسان کو اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے, اور وہ ہستی بستی جو جگہ ہوتی ہے, وہ جو بلڈنگز ہوتی ہیں, وہ ویران کھنڈر بن جاتے ہیں. وہ کھنڈرات بنتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ جنات نہ تو ان عمارتوں کو توڑنے دیتے ہیں اور نہ ہی وہ وہاں پر کسی کو رہنے دیتے ہیں. بہت سی ایسی بلڈنگز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی جن کو بہت دفعہ کوشش کی گئی تھی کہ ان کو رینوویٹ کیا جائے یا ان کو توڑ پھوڑ کر نیا بنایا جائے, لیکن اگر وہاں پر کوئی ایسا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں پر کام نہیں کر سکتے. وہاں سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ غیر مرئی مخلوقات اور جنات ہوتے ہیں. جب اتنی گرینری میں ایک جنگل والی جگہ پر جب ایسی بلڈنگز بنائی جائیں گی تو وہاں پر تو آلریڈی جنات ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ جو جگہ تھی, ساری جنگل والی جو جگہ تھی, جو پلاٹس تھے, وہاں پر آلریڈی جنات ہوں, وہ آسیب زدہ جگہ ہو. پھر وہاں پر یہ آفس بنا دیے گئے, یہ کوارٹر بنا دیے گئے, یہ فارم ہاؤس بنا دیا گیا. تو جب وہاں پر لوگ گئے تو ان جنات نے پھر اپنا آپ ظاہر کیا, کیونکہ وہ ان سے پہلے یہاں پر رہتے تھے. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی انڈیا حیدرآباد سے نیہا جہان شیئر کر رہی ہیں. نیہا کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میری چھوٹی سسٹر جس کا نام مہک ہے, جب وہ 1 سال کی تھی تو اس کی زندگی میں ایک ہارر انسیڈنٹ ہوا تھا جو شیئر کرنا چاہتی ہوں. اب ماشاءاللہ نیہا کی ایج 13 اور 14 ایئرس ہے اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بات تب کی ہے جب وہ 1 سال کی تھی. جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے اس گھر میں, وہ رینٹ پر گھر تھا, ایک دم سے میرے فادر کو بزنس میں بہت لاس ہونا شروع ہو گئے, اور میری وہ جو سسٹر تھی وہ رات کے ٹائم 12 بجے ہی سوتی تھی. 12 بجے سے پہلے وہ نہیں سوتی تھی چاہے جتنی بھی کوشش کر لیتے تھے. اور کبھی کبھی اب یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ وہ سوتے سوتے رونے لگ جاتی تھی, اور اتنا روتی تھی کہ وہ چپ ہی نہیں کرتی تھی. اور پھر کچھ دنوں سے اس کی یہ روٹین بن گئی تھی کہ وہ گھر کی ایک دیوار کی طرف دیکھتی رہتی تھی, مخصوص صرف ایک دیوار کی طرف وہ دیکھتی رہتی تھی. بہت کوشش کرتے تھے کہ وہ اس دیوار کی طرف مت دیکھے, مگر وہ دیوار کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی تھی. بہت دفعہ میری امی نے کوشش کی کہ وہ سمجھ سکیں, وہ دیکھ سکیں کہ وہاں پر کیا ہے, مگر انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا, صبح کا ٹائم تھا, امی کچن میں ناشتہ بنانے گئی تو انہوں نے نیہا کو باہر بٹھا دیا چیئر کے اوپر. وہ اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہی تھی. تھوڑی ہی دیر کے بعد نیہا کے زمین پر گرنے کی آواز آئی. میری امی بھاگ کر گئی تو وہ زمین کے اوپر گری ہوئی تھی, یعنی اس چیئر کے اوپر سے نیچے گری ہوئی تھی, اور اس کے لیفٹ سائڈ والا بازو, اس کا پاؤں, اس کی ٹانگ, وہ ٹیڑھے ہو چکے تھے, مڑ گئے تھے. بہت کوشش کی کہ وہ سیدھے ہوں, مگر وہ عجیب طرح سے فولڈ ہو گئے تھے. اسی سائڈ سے اس کے جو لپس تھے وہ بھی فولڈ ہو چکے تھے. ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے. وہ بہت ڈری ہوئی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی چیز سے خوف زدہ ہے. ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے, ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا. ڈاکٹر نے یہ کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بچی کو کیا پرابلم ہے. بہت سے ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی. اس کی دن بدن طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی. سارا دن وہ روتی رہتی تھی. اس کے وہ جو لیفٹ سائڈ والا جو حصہ تھا وہ ٹیڑھا ہو چکا تھا. وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی. پھر ہم لوگوں کے ایک نیبر تھے, انہوں نے ایک عامل اللہ والے تھے, ان کے بارے میں ہمیں بتایا. ان کے پاس لے کر گئے. انہوں نے جب میری بہن کو دیکھا, اس پر باقاعدہ پڑھائی کی, دم کیا, تو انہوں نے یہ کہا کہ جس گھر میں آپ لوگ رہتے ہیں اس گھر میں ایک زمینی بلا کا بسیرا ہے. وہ زمینی بلا آپ کی بچی پر آ چکی ہے. جب آپ کی بچی زمین پر گری تھی
وہ بلا اس کے اوپر آ چکی تھی۔ وہ ایک غیر مرئی مخلوقات کی وہ قسم ہے جو زمین میں رہتی ہے، جو فرش پر رہتی ہے، اس نے اس بچی کو پکڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی لیفٹ سائڈ والے یہ جو حصے ہیں یہ ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اگر اس بچی کی جان پیاری ہے تو اس گھر کو چھوڑ دیں۔ پھر انہوں نے پانی دم کر کے دیا، کچھ تعویذ وغیرہ دیے۔ وہ پانی جیسے جیسے اس کو پلاتے گئے دن بدن اس کے وہ جو باڈی پارٹس تھے وہ ماشاءاللہ سے سیدھے ہونے لگ گئے، وہ ٹھیک ہونے لگ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ سے جیسے ہی ہم لوگوں نے میرے فادر نے وہ گھر چھوڑ دیا، جو ہی ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑا میرے فادر کے کاروبار میں بھی بہتری آنے لگ گئی، اور میری بہن ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنی بہت اچھے سے اسٹڈی کر رہی ہے، اور اب وہ اپنی زندگی میں بالکل خوش ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ میری سسٹر کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نیہا آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ چھوٹے بچوں کو کبھی بھی کسی جگہ پر اکیلے مت چھوڑا کریں۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں کو غیر مرئی مخلوقات نظر آتے ہیں، وہ باقاعدہ کچھ بچوں کے ساتھ آ کر کھیلتے ہیں۔ جو غیر مرئی مخلوقات کے بچے ہوتے ہیں وہ آپ کے بچوں کے ساتھ، یعنی ہمارے انسانی بچوں کے ساتھ بچے بن کر آ کر کھیلتے ہیں۔ ان کو سینس نہیں ہوتی، بچے معصوم ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کے ساتھ کھیلنے والے انسان ہیں یا کیا چیز ہے۔ اپنے بچوں کا خیال خود رکھا کریں۔ جو لوگ اپنے بچوں کو پارکس میں لے کر جاتے ہیں وہاں پر ان کو اکیلا مت چھوڑا کریں، ان کے ساتھ ساتھ رہا کریں، کیونکہ پارک میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں۔ وہ کسی مخصوص کونے میں بیٹھنا شروع کر دیں، وہ دیواروں کو دیکھ دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیں، وہ کسی نہ دکھنے والی چیز کو دیکھ کر اشارے کرنے لگ جائیں، وہ کسی نہ دکھنے والی چیز کے ساتھ ہم کلام ہونا شروع ہو جائیں، تو اسی ٹائم آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس چیز کو نوٹس کریں اور اپنے بچوں کو کسی عامل، کسی اللہ والے بزرگ کے پاس لے کر جائیں، ان کو دم کروائیں، ان کے گلے میں باقاعدہ تعویذ پہنائیں کہ وہ بچے آپ کے کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ میں ایک دفعہ ایک پروگرام دیکھ رہی تھی، اس میں بہت سے لوگوں کی ایسی سٹوریز تھیں، پیرانارمل ایکٹیویٹیز پر ہی وہ پروگرام تھا۔ اس میں بہت سے لوگوں کی ایسی سٹوریز تھی جن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو 1 یا 2 سال 1.5 سال کے ہوں گے، باقاعدہ وہ ہوا میں ہیں، ان کو غیر مرئی مخلوقات ہوا میں اچھالتی ہیں۔ انفیکٹ ان میں سے کچھ بچوں نے یہ بھی بتایا تھا اپنے پیرنٹس کو کہ باقاعدہ دیوار میں سے کوئی نکل کر آتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے۔ ان بچوں کی باقاعدہ ان کے ویڈیو کلپس تھے، وہ بچے ایک کونے کی طرف دیکھ کر ہنس رہے ہیں، وہاں پر وہ کسی سے مخاطب ہیں، تو ان پیرنٹس نے ان چیزوں کو پھر نوٹس کیا۔ انہوں نے باقاعدہ ان کے وہاں پر CCTV کیم لگوائے کہ یہ بچوں کے روم میں ایسی کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر ضرور فوکس کیا کریں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ سلایا کریں، ان کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کریں کہ اللہ انہیں ہر خطرے سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں اپنے گاؤں کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کا وہ جو گاؤں تھا وہ آزاد کشمیر راولا کوٹ کنٹرول لائن پر تھا۔ یہ بات 1987 کی ہے۔ تب ہم لوگوں کے خاندان کے بزرگ حیات تھے، زندہ تھے، اور اس دور میں پنچایت بیٹھا کرتی تھی اگر کوئی بھی معاملہ سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا تھا۔ اس دور میں پرابلم یہ تھا کہ خواتین کو پانی بھرنے کے لیے ندی نالوں پر جانا پڑتا تھا، تو بعض اوقات یہ بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ اگر گاؤں میں کوئی شادی اللہ نہ کرے یا کوئی فوتگی ہوتی تھی تو وہاں پر پانی کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے تھے کہ پانی کو کس طرح سے وہاں پر ارینج کیا جائے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک پنچایت بیٹھی گاؤں میں، اور یہ طے پایا کہ وہاں پر ایک زمیندار تھے جن کا نام اورنگزیب صاحب تھا۔ ان کی زمین کے اوپر ایک پانی کی ٹینکی بنائی جائے گی جس میں وہاں پر پانی سٹور کیا جائے گا تاکہ پورا گاؤں وہاں سے پانی لے سکے۔ میرپور آزاد کشمیر سے باقاعدہ لیبر بلوائے گئے اور وہاں پر کام سٹارٹ ہو گیا۔ جو ہی ان کی زمینوں پر ٹینکی بنانے کا کام سٹارٹ ہوا وہاں پر عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ جو بھی مزدور پورا دن لگا کر وہاں پر ٹینکی کے لیے جو دیوار کھڑی کرتے تھے، اگلے دن جب وہ آتے تھے تو وہ گری پڑی ہوتی تھی، یعنی جتنی بھی وہ عمارت بنا کر جاتے تھے اگلے دن وہ گر چکی ہوتی تھی۔ سب لوگ بہت زیادہ حیران ہو گئے۔ یہی نہیں، مزدوروں کو اس طرح سے کوئی چیز ڈراتی تھی، کبھی ایسا لگتا تھا کہ ان کی چیزیں غائب ہو گئی، ان کے سامان غائب ہو گئے ہیں۔ مزدوروں کو باقاعدہ دھکے لگتے تھے، تھپڑ پڑتے تھے۔ وہ پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہاں پر کوئی چیز ہے جو ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتی۔ پھر ان لوگوں نے یہ
طے کیا کہ آپ کوشش کریں دوبارہ وہاں پر کام کرنے کی. پھر وہاں پر مزدور لگائے گئے, کام کیا گیا. تو اگلے دن وہاں پر ایک مزدور کی لاش ملی جس کو کسی نے مار کر درخت کے ساتھ لٹکا دیا تھا, اور یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی. ہر طرف یہ بات تھی کہ وہاں پر کسی مزدور کا قتل ہو گیا ہے. سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے. پھر وہ جو اورنگزیب صاحب تھے, ان کے ایک داماد تھے جن کا نام واجد تھا, وہ ایک اللہ والے پیر تھے, ان کو لے کر آئے. جو ہی وہ پیر وہاں پر آئے, انہوں نے جب اس جگہ کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک شیطان چڑیل کا بسیرا ہے, آپ لوگ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے چلے جائیں. اگر آپ لوگوں نے زمین کے اس حصے پر کوئی بھی چیز تعمیر کرنے کی کوشش کی تو وہ آپ کے پورے خاندان کو ختم کر دے گی. اس کے بعد انہوں نے فوراً سے وہاں پر تعمیر کا کام روک دیا اور اس جگہ کو کہیں اور شفٹ کر دیا, یعنی وہ پلان کہیں اور کسی اور کی زمین پر بنایا گیا. بعد میں وہ ٹینکی بھی بن گئی, مگر وہ جو مزدور جو وہاں پر شہید ہوا تھا, جس کو مار دیا گیا تھا, اس کی فیملی کے سارے اخراجات پھر وہ جو اورنگزیب فیملی تھی انہوں نے اٹھا لیے, کیونکہ ان کی ہی یعنی اس جگہ پر ہی اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وجہ سے. اس کے بعد وہاں پر ٹینکی بھی بن گئی, گاؤں کا پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. یہ 1987 کی بات ہے, سٹوری ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. لسنرز, اکثر جگہ ایسی ہو جاتی ہیں جہاں پر میں نے ابھی پہلی سٹوری میں بھی اسی چیز کا ذکر کیا تھا کہ کچھ جگہ اس حد تک آسیب زدہ ہوتی ہے کہ وہاں پر یا تو کنسٹرکشن کوئی مخلوق ہونے نہیں دیتی, اور اگر وہاں پر کنسٹرکشن ہو بھی جائے کسی طریقے سے تو پھر وہاں پر کسی کو آباد نہیں ہونے دیتے. پھر نہ وہ جگہ آباد ہوتی ہے, نہ وہ جگہ بعد میں پھر وہ عمارت کو توڑنے دیتے ہیں. تو ہمیشہ ذرا سا بھی کچھ ایسا محسوس ہو, کسی بھی جگہ پر کوئی تعمیر کا کام شروع کروانا ہو تو اس پر ایک دفعہ قرآن خوانی کروا لیا کریں, کسی صاحب علم ہستی کو لے جا کر ایک دفعہ اس جگہ کا وزٹ کروا دیا کریں کہ آپ اللہ نہ کرے کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی عرفان شیئر کر رہے ہیں. عرفان کہتے ہیں کہ میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں. عرفان کہتے ہیں کہ میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں. آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے. مجھے یہاں پر ایک فیکٹری میں جاب مل گئی تھی. میں نے وہاں پر کام شروع کر دیا. وہاں پر ہم لوگوں کا جو گودام تھا وہاں پر اکثر سٹاک کو رکھنا ہوتا تھا. وہ جو گودام تھا وہ سارا بیسمنٹ میں تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا, بہت شدید ٹھنڈ تھی. وہ جو میرے ساتھ اور بھی لیبر کام کر رہی تھی, ان میں سے کسی ایک آدمی نے کہا کہ یہ سارا سٹاک آج ہی نیچے رکھنا ہے. ہم لوگ وہاں پر نیچے گودام میں سٹاک شفٹ کر رہے تھے. وہاں پر جو ہی ہم لوگ نیچے گئے, وہ ایک شوز فیکٹری تھی. جو ہی ہم لوگ وہاں پر نیچے گئے تو وہ جو گودام تھا وہ بہت بڑا تھا بیسمنٹ میں. وہاں پر مختلف اس کے کمرے بنے ہوئے تھے. ایک جو لاسٹ والا کمرہ تھا, جیسے ہی میں وہاں پر گیا وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا. میں نے دروازہ کھولا. جو ہی میں نے دروازہ کھولا وہاں پر جیسے میں نے اس کا دروازہ کھول کر وہاں پر میں سوئچ بورڈ ڈھونڈ رہا تھا کہ میں لائٹ آن کروں. ابھی میں سوئچ بورڈ کی طرف گیا ہوں, بالکل دروازے کی بیک سائڈ پر تھا. پہلے ہم لوگ وہاں پر سارا جو سامان ہوتا تھا, جو سٹاک ہوتا تھا, وہ جو بلاکس ہوتے تھے ان کو نیچے رکھتے تھے, وہ باکس ہوتے تھے, پھر ان کو سیپریٹ ہر روم میں ارینج کرنا ہوتا تھا. ابھی جیسے میں وہ لائٹ آن کرنے لگا ہوں, ابھی میں بالکل دروازے کی بیک سائڈ پر گیا ہوں, مجھے کسی نہ دکھنے والی چیز نے بہت زور سے میرے منہ کے اوپر ایک تھپڑ مارا. مجھے سمجھ ہی نہیں میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اچھا خاصا زور سے میرے منہ کے اوپر تھپڑ لگا. ابھی جو ٹائم تھا ہم لوگوں کی وہاں پر جو آف ہوتا تھا ٹائم, وہ 8 بجے ہم لوگوں کو چھٹی ہو جاتی تھی, لیکن ابھی 5 بج رہے تھے. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میرے ساتھ ہوا کیا ہے. میں پھر سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارنے لگ گیا. وہ ایک دم سے مجھے تھپڑ پڑا, میں وہاں پر بالکل خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا. سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارنے لگا, مجھے پھر ایک اور تھپڑ لگا. جب مجھے ایک اور تھپڑ لگا میں وہاں سے باہر بھاگا. میں نے آ کر فوراً دوسرے لڑکے کو بتایا. انفیکٹ میرے فیس کے اوپر فنگر پرنٹ بھی تھے جو مجھے تھپڑ لگا تھا. میں نے اس کو بتایا کہ اس پچھلے کمرے میں میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے. اس نے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ کسی نے شرارت کی ہوگی, ہم تو یہاں پر کب سے کام کر رہے ہیں, ہمیں تو آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا. اور وہ جو لاسٹ روم ہے وہاں پر اکثر ہم لوگ خود سامان رکھتے ہیں. میرے ساتھ وہ آیا فوراً سے. ہم لوگ اس کمرے کے اندر گئے. میں تو ڈر کے مارے اندر ہی نہیں جا رہا تھا. وہ اندر گیا, اس نے لائٹ آن کی, سارا کچھ وہاں پر دیکھا. وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. صرف وہاں پر ایک کونے میں ہم لوگوں کو اس طرح سے محسوس ہوا جیسے دھواں سا ہوتا ہے. وہ اتنی عجیب سی اس کا وہ ایسا تھا, ہوا میں دھواں ہے صرف ایک کونے میں.
ہم لوگ ڈر گئے، ہم لوگ فوراً وہاں سے واپس آ گئے. ہم نے وہ جو اسٹاک تھا سارا وہ باہر ہی رکھ دیا، اس کمرے میں نہیں رکھا. ہم لوگ ڈر گئے. جیسے ہی ہم لوگ ابھی بیسمنٹ سے اوپر ہی آ رہے تھے سیڑھیوں کے اوپر سے، ایک دم سے اسی کمرے کا دروازہ کسی نے بہت زور سے کھولا اور پھر بند کر دیا. اب وہ بھی ڈر گیا. ہم لوگ اوپر آئے، ہم لوگوں نے یہ بات اپنے مینیجر کو بتائی. اس کو بھی تھوڑا سا شک ہوا. اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ بات ایک دفعہ پہلے بھی کسی لڑکے نے کی تھی، اس کو بھی اکیلے وہاں پر میں نے اس روم میں بھیجا تھا، اس کو بھی باقاعدہ کسی نے تھپڑ مارا تھا وہاں پر. اب یہ کام بہت زیادہ کامن ہو گیا تھا. جو ہم لوگوں کا بیسمنٹ تھا جہاں پر وہ سارا گودام تھا، وہاں پر اگر کوئی بھی لڑکا اکیلا چلا جاتا تھا غلطی کے مارے، چاہے دن کے ٹائم بھی، یا تو اس کو کوئی نہ دکھنے والی مخلوق دھکا دے دیتی تھی، یا اس کو کوئی نہ کوئی تھپڑ تو ضرور ہی لگتا تھا. پھر ایک ہم لوگوں کی جو لیبر ٹیم تھی وہاں پر ایک اور لڑکا تھا، وہ ان چیزوں کو بالکل بھی نہیں مانتا تھا. اس نے ہم لوگوں کے ساتھ شرط لگا لی. اس نے یہ کہا کہ میں وہاں پر تم لوگوں کو اس کمرے میں جا کر اکیلا جا کر دکھاؤں گا، اور میں اس ٹائم جاؤں گا جس ٹائم مغرب ہو جاتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ مغرب کے ٹائم جنات آزاد ہوتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ میں مغرب کی اذان کے بعد وہاں پر جاؤں گا اور تم لوگوں کو وہاں پر 10 سے 15 منٹ رک کے دکھاؤں گا، میں دیکھتا ہوں وہاں پر کیا چیز ہے. ہم لوگوں کی اس کے ساتھ شرط لگ گئی، بیٹ لگ گئی 1000 روپیز پر. ہم لوگوں کی وہ فائنل ہوگی بیٹ. وہ چلا گیا. ہم لوگ سارے اوپر ہی تھے، بالکل اس بلڈنگ کے اوپر سیڑھیوں میں تھے. ہم لوگ نیچے بیسمنٹ میں نہیں گئے. اچھا خاصا وہ بیسمنٹ بڑا تھا، اور وہ جو روم تھا وہ بالکل اینڈ پر تھا. جتنی بڑی وہ فیکٹری تھی، اس پوری فیکٹری کی وہ جو بیسمنٹ تھی وہ سارا گودام تھا. جتنا ملبہ اوپر تھا، جتنا بڑا اوپر گراؤنڈ فلور تھا، اتنا ہی وہ نیچے بیسمنٹ تھا. وہ چلا گیا. تقریباً ابھی 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے. 10 منٹ کے بعد نیچے سے چیخو پکار کی آوازیں ہم لوگوں کو آنے لگ گئیں. جب ہم لوگوں کو اتنی شدید چیخنے کی آوازیں آئیں، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. ہم لوگ سارے نیچے بھاگے. ہم لوگ 8 لڑکے تھے، 9واں وہ تھا. جو ہی ہم لوگ نیچے بھاگے، اس کمرے سے شدید آوازیں آ رہی تھی چیخنے کی، اور وہ چیخ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو. جو ہی ہم لوگوں نے دروازہ کھولنا چاہا، وہ دروازہ اندر سے بند تھا. ہم لوگوں نے بہت شور مچایا کہ وہ دروازہ کھل جائے. ہم لوگوں نے 3 سے 4 لڑکوں نے بہت زور سے اس دروازے کو کھولنا چاہا، تو تب وہ دروازے کا لاک ٹوٹا اور وہ کھلا. ہم لوگ جب اندر گئے تو وہ جو لڑکا تھا وہ ہوا میں تھا. اس کے پاؤں زمین سے اوپر تھے اور اس کو بالوں سے کسی چیز نے پکڑا ہوا تھا. جو ہی ہم لوگ اندر گئے، ہم لوگوں نے اس کو کھینچا، اور اس چیز کو ہم لوگوں سے کھینچ کر کسی چیز نے بہت دور پھینکا. وہ چیخ رہا تھا، اس کی زبان ساری باہر نکلی ہوئی تھی، اور ایک طرف ایسے لگ رہا تھا ایک طرف وہ اس کی زبان جو ہے وہ ایک طرف مڑ چکی ہے. آنکھیں اس کی باہر نکلی ہوئی تھی. بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے اس کو وہاں سے اٹھایا، باہر لے کر آئے. اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. اس کو سانس نہیں آ رہا تھا. بڑی مشکل سے اس کا سانس آیا. اس کو پانی پلایا. اس کی زبان ہی اندر نہیں ہو رہی تھی. کچھ دیر کے بعد، آدھے پونے گھنٹے کے بعد، جب اس کی کنڈیشن سٹیبل ہوئی تو اس نے ہمیں بتایا کہ جو ہی میں اس کمرے میں گیا ہوں، میں نے ابھی دروازہ بند نہیں کیا، ابھی میں نے اس کمرے میں پاؤں ہی رکھا ہے، میں سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا ہوں لائٹ آن کرنے کے لیے، تو پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا. جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر بہت سا اندھیرا تھا. تو میں نے اپنے موبائل کے ساتھ دیکھنا چاہا کہ یہاں پر کون ہے، بلکہ میں نے پوچھا بھی ہے وہاں پر کون ہے. کالے رنگ کا ایک کوئی شخص تھا جس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا. اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا. اس کے چہرے پر بال تھے، کالے رنگ کا لباس تھا، اور قد اس کا 9 سے 10 فٹ ہوگا. مجھے اس نے فوراً پکڑ لیا ہے. مجھے اس نے بولنے ہی نہیں دیا، اور اس نے مجھے بہت زیادہ مارا بھی ہے. وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا. وہ اس حد تک خوفزدہ تھا، اس کے جسم پر باقاعدہ نشان تھے جو اس کو مارا گیا تھا. اس کی کمر کے اوپر بہت زیادہ نشان تھے. پھر اس کو ایک وہیں پر ہم لوگوں کی فیکٹری کے پاس ہی مسجد تھی، وہاں پر لے کر گئے، دم وغیرہ کروایا. انہوں نے کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تم نے جنات کو مذاق سمجھا ہے، اس لیے اس نے اپنا آپ تم پر زیادہ ظاہر کیا ہے. پھر اس نے تعویذ وغیرہ لیے. اس نے وہ فیکٹری چھوڑ دی کیونکہ وہ چیخے مارتا تھا، وہ ڈرتا تھا. وہ کہتا تھا میں نے یہاں پر کام کرنا ہی نہیں ہے. بیسمنٹ میں اگر ہم لوگوں کے ساتھ بھی کبھی وہ جاتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا وہ مجھے سامنے نظر آنے لگ گیا. وہ اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا. شکر ہے پھر وہ بعد میں بچ گیا. میں نے پھر وہاں پر 2 سال کام کیا. ہم لوگ سب مل کر جاتے تھے، لیکن اس کمرے کو پھر مکمل طور پر بند کر دیا تھا. وہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا. یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عرفان آپ کا. لسنرز، ہمیشہ وہ لوگ جو مذاق سمجھتے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں غیر مرئی مخلوقات کا، پھر انہیں جنات کبھی کبھار اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. ان چیزوں کو محض مذاق مت سمجھا کریں. ابھی میرے ایک لسنر
شاید انہوں نے ابھی ہی میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے. میں نیم نہیں پڑھ سکی, کومنٹ میں ان کے کومنٹ باکس میں ان کا کومنٹ تھے. میں سوات سے ہوں, میں KPK سے ہوں. تو وہاں پر ہم لوگوں کے بہت ماؤنٹین ہیں, وہاں پر جنگل ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ لوگ ڈیلی شیئر کرتے ہیں انسیڈنٹ کہ جنات کے ساتھ یہ ہو گیا یا جنات نے یہ کر دیا. ہمارے تو وہاں پر کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا, نہ ہی ہم نے کبھی سنا ہے. تو کیا جنات صرف پنجابی اور سندھی ہوتے ہیں؟ تو ان کے لیے میرا یہ میسج ہے, جنات ہر جگہ پر ہوتے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو کبھی جنات نے ڈرایا نہیں. اللہ نہ کرے ایسی خواہش بھی مت کریے گا. اور یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ جنات نہیں ہے. قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے, جنات ہر جگہ پر ہوتے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا. اللہ سے ہمیشہ رحم مانگا کریں. لسنرز, یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنی ہوسٹ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ, اسٹے بلیسڈ, اللہ نگہبان.